अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात की मुहिम आखिरी मरहले में दाखिल होगी और ये मुहिम इसलिए बहुत ज़्यादा अहम है कि ये जो 20 सीटें हैं ये पंजाब के इक़्तिदार का फ़ैसला करेंगी, तख्त लाहौर का फ़ैसला करेंगी। और जो पंजाब का इक़्तिदार है वो फिर बिल आखिर वफाक के इक़्तिदार को भी इफ़ेक्ट करता है। इसलिए ये इंतखाबी मुहिम इस वक्त बहुत ज़्यादा अहम हो चुकी है। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि जनाब ये जो 4 वज़रा ने मुस्लिम लीग नून के इस्तीफ़े दिए हैं और इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे, इसके पीछे क्या कहानी है, वो कौन सी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिसने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हिला कर रख दिया और वो बहुत ज़्यादा तशवीश में मुब्तला हो गई है। और फिर इस वक्त जो इमरान खान साहब हैं और मरीम नवाज़ साहिबा हैं वो दोनों जो हैं वो अपनी अपनी पार्टी की इंतखाबी मुहिम को इन हलकों में लीड कर रही हैं। इनमें कौन आगे है, कौन कौन से फैक्टर इस वक्त इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे। और फिर आखिर में हम आपको बताएंगे कि इस इलेक्शन में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है। मगर इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी, जो हमने शुरू में बात की थी अपने प्रोग्राम के कि जी ये इलेक्शन जो है वो अगरचे बज़ाहिर 20 सीटों का इलेक्शन है, ज़िमनी इलेक्शन, लेकिन ये पंजाब के इक़्तिदार को अफेक्ट करेगा क्योंकि 17 जुलाई को जहाँ पे ये ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है वहाँ पे 22 जुलाई को वज़ीर आला पंजाब का अदालत के हुक्म के मुताबिक रीपोल होगा, यानी कि दोबारा इंतखाब होगा। उस वक्त तक ऐवान मुकम्मल हो चुका होगा पंजाब असम्बली का, क्योंकि जो पंजाब की 5 मखसूस नशिस्तें जो डी सीट हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर, वो अदालत के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन ने दोबारा नॉमिनेट कर दिए हैं। 100 तहरीक इंसाफ को वो 5 मेंबर मिल गए हैं दोबारा, जबकि ये जो 20 मेंबर उनके डी सीट हुए थे यहाँ पर दोबारा इलेक्शन होने जा रहा है। अब बज़ाहिर तो ये कोई ऐसी ख़ास बात नहीं लगती कि जो जिस पार्टी की सीटें होती हैं असूलन तो बज़ाहिर ऐसा लगना चाहिए और नज़र भी आना चाहिए कि वो उसी पार्टी की तरफ जा रही हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। ये जो 20 सीटें जिनसे लोग डी सीट हुए थे, जिन्होंने हमजा शहबाज को वोट दिए थे, इनमें से 20 सीटें में से 10 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर पहले भी जो मुंतखब हुए थे लोग वो आज़ाद हैसियत से मुंतखब हुए थे और आज़ाद हैसियत से मुंतखब होने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे। और उसके बाद 10 सीटें ऐसी जो हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी थी, यानी कि वो बरह रास्त उनके टिकट पर मुंतखब होकर आए थे लोग। लेकिन अब ये है कि जो जिन लोगों ने वोट दिए थे हमजा शहबाज शरीफ को वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन में PTI के ये 20 के 20 जो लोग थे जो बरह रास्त मुंतखब होकर आते हैं, उनकी जो सीटों पर मुस्लिम लीग नून ने वादे के मुताबिक उन तमाम लोगों को टिकट दिए हैं जिन्होंने उनकी खातिर अपनी पार्टी छोड़कर हमजा शहबाज शरीफ को वोट किया था। तो इस हवाले से ये बहुत ज़्यादा अहम इलेक्शन है। लेकिन असल बात यह है कि जिस वक्त सियासी तज्ज़ियाकार हैं वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस लड़ाई में आगे है, ये इनकी इंतखाबी लड़ाई है, इसमें आगे दिखाई दे रही है। और ये एक हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी बात है कि अगर एक पार्टी की वो सीटें ही नहीं थी, वो दूसरी पार्टी ने जीती थी और उनके बंदे डी सीट हुए हैं, तो वहाँ पर अगर ऐसी सिचुएशन बन जाती है तो ये फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ज़्यादा तशवीश की बात है। लेकिन जो 2 रिपोर्ट्स ऐसी हैं जिसने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हिला कर रख दिया है, हुकूमत पंजाब को हिला कर रख दिया है, वफाकी हुकूमत को हिला के रख दिया, वो 2 रिपोर्टें जनाब खुफिया इदारों की हैं जिन्होंने हुकूमत पंजाब को और जो मुस्लिम लीग नून को है उनको ये बताया है, उनको वार्न किया है कि जनाब ये जो सीटें हैं यहाँ पर इलेक्शन को आप जितना ईजी ले रहे हैं ये इतना ईजी इलेक्शन नहीं है। जिसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो एक रूटीन की कैंपेन थी मरीम साहबा की वो तो चल ही रही थी, लेकिन उसके बाद मुस्लिम लीग नून इसमें अब बहुत ज़्यादा सीरियस होते दिखाई दे रही है। और इसकी सीरियसनेस की अलामत यह है कि अभी 2 रोज़ कबल ही ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने और जो सरदार याद सादिक ने अपने अपने वजारतों से इस्तीफ़े दिए थे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के कानून के मुताबिक सरकारी अहदेदार इलेक्शन मुहिम नहीं चला सकते। अगरचे कि इमरान खान वज़ीर आज़म होते हुए भी इलेक्शन मुहिम चलाते रहे, उनके वज़रा भी चलाते रहे, लेकिन इलेक्शन कमीशन के नोटिस दर नोटिस के बावजूद उन्होंने कभी उसकी परवाह नहीं की थी। लेकिन बहरहाल इस तरफ ऐसा नहीं है और इन्होंने ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने और सरदार याद सादिक ने पहले इस्तीफ़े दिए थे और आज जो हैं वो मलिक अहमद खान साहब और सरदार अवैस लगारी ने भी इस्तीफ़े दिए हैं ताकि ये अपने अपने इलाकों में जो है वो मुहिम को खुद ज्वाइन कर सकें। और ये जो फाइनल मरला है जो कि ईद के बाद शुरू होना था, जो कि फाइनल मरला आ गया है, तो वहाँ पे ये इस चीज़ को मौसर तरीके से चला सकें। ये भी ज़रूरत इनकी, एक तो वो रिपोर्ट्स जब आई थी उस वजह से इनके लिए ज़रूरी हो गया था कि ये अपने जो हलकों में जो बरह रास्त वोटर्स पर असर रखते हैं, जिनकी धड़े हैं, जिनकी लॉबियाँ हैं, उनको मैदान में उतारा जाए। लेकिन जो असल मामला ये था कि
جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ صرف عمران خان صاحب کے اوپر ڈپینڈ نہیں کری. اب ہم مثال لے لیتے ہیں راولپنڈی میں PP7 کی، جہاں سے راجہ صغیر جو ہیں وہ آزاد حیثیت سے منتخب ہوتے ہیں، بعد میں PTI میں شامل ہوئے تھے، لیکن وہ بعد میں انہوں نے حمزہ شہباز کو ووٹ دیا تو وہ بھی ڈی سیٹ ہو گئے. تو یہ جو PP7 کا حلقہ ہے، یہ اگرچہ کہ کلر سیدہ اور تحصیل کہوٹہ، یہ دو تحصیلیں جو پنڈی شہر سے کافی دور ہیں، وہاں کا یہ حلقہ ہے. لیکن وہاں پر بھی جب عمران خان صاحب جلسے کے لیے گئے تو ان کے ساتھ جو ان کے سابق وفاقی وزراء تھے وہ بھی ان کے ساتھ موجود تھے. راولپنڈی شہر سے منتخب ہونے والے شیخ رشید احمد بھی وہاں پہ موجود تھے. جو سرور خان ہے ٹیکسلا اور چکری وغیرہ سے جو الیکٹ ہوتے ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود تھے. تو جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس نے اپنی تمام تر قیادت جو ہے، تمام سابق وفاقی وزراء جو ہیں ان کو میدان میں اتارا ہوا ہے. تو اس صورت میں دوسری طرف مسلم لیگ نون کا جو مریم ہر حلقے میں ایک دفعہ جا رہی ہیں اور وہاں پہ جلسہ کر رہی ہیں، لیکن مقامی سطح پر وہ جو امیدوار ہے وہ خود ہی اپنی کمپین کر رہا تھا. سو اس خلا کو پر کرنے کے لیے سردار اویس لغاری، ملک احمد خان، سردار ریاض صادق اور خواجہ سلمان رفیق کو میدان میں اتارا گیا تاکہ ڈور ٹو ڈور کمپین کی جا سکے. اچھا، اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ جناب عمران خان صاحب اور مریم نواز یہ دونوں اپنی اپنی پارٹیوں کی الیکشن مہم جو ہے اس کو لیڈ کر رہے ہیں. ان میں سے آگے کون ہے؟ آگے والی بات جہاں تک تعلق ہے، چونکہ یہ جو الیکشن ہو رہے ہیں یہ اس صوبائی حلقے تک محدود ہیں تو اتنے بڑے جلسے نہیں ہوتے، لیکن پارٹیوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جس حلقے میں یہ الیکشن ہو کم از کم اس پورے ضلع سے اپنے کارکنوں کو وہاں پہ جمع کیا جائے. تو عمران خان صاحب کے کچھ جلسے جو ہیں وہ مطلب اچھے جلسے تھے جتنا کہ ہونے چاہیے ایک صوبائی اسمبلی کے حلقے میں، اور کچھ جلسے جو ہے وہ دو جلسے ان کے خاصے ویک جلسے تھے اور مایوس کن جلسے تھے. جبکہ مریم نواز شریف صاحبہ کی یہ سچویشن ہے کہ وہ انہوں نے ابھی تک جتنے بھی جلسے کیے ہیں وہ سبھی کے سبھی خاصے مؤثر جلسے ہوئے. اور مریم نواز صاحبہ جنہوں نے وہ جسے کہتے ہیں اب فن خطابت پہ کافی عبور حاصل کر لیا اور وہ اب وہ جو گفتگو کرتی ہیں وہ خاصی مؤثر ثابت ہوتی ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو وہ عوام کی رمز کو سمجھتی ہیں، جیسے وہ جب اسٹیج پر جاتی ہیں تو سب سے پہلے لوگوں کو کہتی ہیں کہ جی آپ لوگوں کو لندن سے نواز شریف کا سلام. تو یہ جو وہاں پہ مسلم لیگ نون کا ووٹر ہے وہ بڑا خوشگوار محسوس کرتا ہے اس میسج سے، کیونکہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ پاکستان میں اس وقت نواز شریف صاحب کی نمائندہ سمجھی جاتی ہیں. حالانکہ حکومت مسلم لیگ نون کے جو اس کو قیادت کر رہی ہے اتحادی حکومت ہے، لیکن مسلم لیگ نون قیادت کر رہی ہے. شہباز شریف صاحب وزیر اعظم میں، حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ ہیں، ان کو بھی نواز شریف صاحب کی یقیناً تائید حاصل ہے. لیکن بہرحال جو نواز شریف صاحب کی نمائندہ سمجھی جاتی ہیں وہ مریم صاحبہ سمجھی جاتی ہیں. یہ میں بات کروں پاکستان مسلم لیگ نون کے ووٹرز کی اور ان کے کارکنوں کی، ان کے لیے جو ہے مریم بڑی اہم حیثیت کی حامل ہیں. اور مریم بہرحال ایک کراؤڈ پلر بھی ہیں، فن تقریر پہ بھی انہیں حاصل ہے، تو وہ ان کے جو جلسے ہیں مجموعی طور پہ کامیاب ہیں. یہ جو PP7 جس کی میں نے بات کی، وہاں پہ عمران خان صاحب نے جلسہ کیا، وہ شیخ رشید احمد کو بھی ساتھ لے گئے، وہ ان کو بھی ساتھ لے گئے، سرور خان کو بھی لے گئے، اور بھی جو دیگر ان کے سابق وزراء تھے ان کو اپنے ساتھ لے گئے، معاونین خصوصی اپنے چیف آف سٹاف کو بھی لے گئے، ڈاکٹر شہباز گل کو بھی. لیکن جو مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہ اس حلقے میں عمران خان صاحب کا جلسہ اتنا کوئی مؤثر ثابت نہیں ہوا، جبکہ مریم نواز شریف صاحبہ کا اس حلقے میں بھی جلسہ باقی ہے. اور یہ پتہ چلا کہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ کلر سیدہ میں ایک جلسہ کری ہیں. کلر سیدہ میں ویسے بھی پاکستان مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک جو ہے وہ کافی زیادہ ہے، اور مریم کے جانے سے جو ہے وہ اس حلقے کے الیکشن پہ خاطر خواہ اثرات مرتب ہوں گے. اور یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک فائنل ہوگا. اگر مریم کا وہاں پہ جلسہ ویک رہ گیا تو پھر جو ان کو امیدوار ہیں ان کو خاصا سخت مقابلے کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن اگر مریم صاحبہ جو ہے وہ اچھا جلسہ وہاں پر ان کا ہو گیا تو پھر جو ہے وہ ان کے امیدوار کو وہاں پر ایک کمفرٹ جو ہے وہ وکٹری ملنے کا امکان پیدا ہو جائے گا. اچھا، اس وقت جو دونوں جو ہیں وہ اپنی اپنی ایک پالیسی کو لے کے چل رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ جو ووٹوں کی نبض ہے اس پہ ہاتھ رکھتی ہیں، جو اپنی پچھلی حکومتوں کی کارکردگی ہے وہ بتاتی ہیں. عمران خان صاحب کی پچھلی حکومتوں کی جو ان کی کمیاں ہیں، خامیاں ہیں، ناکامیاں ہیں وہ بتاتی ہیں کہ جی جو انہوں نے وعدے کیے تھے وہ انہوں نے پورے نہیں کیے. اس قسم کی وہ گفتگو کریں. لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ کسی دوسرے سٹائل میں چل رہے ہیں. عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے تقریروں میں دھمکیاں دے رہے ہیں زیادہ پولیس افسران کو اور انتظامیہ کے افسران کو، کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آپ کی لسٹیں بنا رہے ہیں، آپ لوگ قانون کے دائرے میں رہیں. یہ بھی ایک حکمت عملی ہوتی ہے، ایک پالیسی ہوتی ہے پولیس کو یا انتظامیہ کو دباؤ میں لانے کے لیے. اس کو پالیسی کے طور پہ بھی لیا جا سکتا ہے. لیکن ماضی میں بھی عمران خان صاحب جب وہ کنٹینر بھی ہوا کرتے تھے 2014 میں، اس وقت بھی ایسی باتیں کیا کرتے تھے، پولیس افسروں کو دھمکیاں شمکیاں لگاتے رہتے تھے. خان صاحب ابھی بھی اسی کنٹینر پر سوار ہیں. وزیر اعظم جب تھے وہ تب بھی ایسے ہی کرتے تھے. بہرحال اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے وہ نیوٹرلز پہ جو ہے حملوں کا سلسلہ وہ جاری رکھا ہوا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کو انہوں نے بڑا
تنقید کا نشانہ بنایا کہ جی وہ تم لوگ بھی باز آ جاؤ، ہوشیار رہو، ہمیں پتہ ہے تم کیا کر رہے ہو، کچھ اس قسم کی باتیں کریں. لیکن خان صاحب بہرحال اتنا ہی ہمت یا اتنا حوصلہ نہیں رکھ پا رہے کہ وہ مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کو نام لے کے مخاطب کر سکیں، جبکہ عموماً وہ دوسروں کو کہا کرتے ہیں کہ آپ نام کیوں نہیں لیتے، آپ کو ڈرتے ہیں. بہرحال خان صاحب خود جو ہے وہ نام نہیں لے رہے. پھر جو ہے وہ ووٹرز کو کے حوالے سے ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے تو وہ خیر پتہ نہیں کچھ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، لیکن وہ جو دمکانے شمکانے وہ سلسلہ وہ جاری ہے. کیونکہ بابر مان صاحب کی بھی آج ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آیا جو عمران خان صاحب کے اس وقت کافی قریب ہیں، ان کی کابینہ کے ثابت ہے کہ جی جو ہمیں اطلاع ملی ہے کہ پولیس جو ہے وہ ووٹرز کو گھروں سے روکنے کی وہ تیاری کر رہی ہے یا روکنے کا ٹاسک دیا گیا ہے. ہم نے اپنے طور پہ چیک کیا تو ہمارے پاس تو کوئی ایسی اس چیز کی تصدیق نہیں ہو سکی. ہم بھی جانتے ہیں پولیس والوں کے ساتھ ہمارا ساری عمر کا پروفیشنل واسطہ ہے، تو ابھی تک میری اطلاع کے مطابق کوئی ایسی چیز نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ ایک پراپیگنڈے کی دنیا ہے، الیکشن تو آدھے سے زیادہ لڑائی پراپیگنڈے کے اوپر جاتا ہے. تو یہ ایک پراپیگنڈا اس طرف سے کیا جا رہا ہے جبکہ کراؤڈ جو ہے وہ مریم نواز زیادہ کھینچ رہی ہیں. سو یہ ایک بڑی سخت قسم کی سچویشن بنی ہے. پھر عمران خان صاحب جو ہے وہ جو احسن اقبال صاحب والا واقعہ ہوا تھا بھیرا میں، جہاں پہ ایک فیملی نے ان کے خلاف نعرہ بازی کی، ان کے ساتھ یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اچھا برتاؤ نہیں کیا اور چور چور کے نعرے لگا، اور احسن اقبال صاحب نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی. اس طرح انہوں نے ریئیکٹ نہیں کیا، وہ مطلب وزیر تھے، وہ ریئیکٹ کر سکتے تھے، ان کے ساتھ ان کا سٹاف بھی ہوتا، لیکن انہوں نے ان کی نعرے بازی کی باتیں سنی بھی اور ان کو سمجھانے کی کوشش بھی کی. بہرحال پورے ملک سے اس معاملے پر تنقید ہوئی، جس کے بعد تنقید ہونے سے پہلے ہی احسن اقبال صاحب جو ہیں وہ اناؤنسمنٹ کر چکے تھے کہ جی میں کسی کے خلاف کوئی کسی قسم کی قانونی کارروائی نہیں کروں گا. لیکن بہرحال پھر پتہ نہیں کیا ہوا کہ جو وہ فیملی تھی جنہوں نے احسن اقبال کے ساتھ مبینہ طور پہ بظاہر ایک بدتمیزی کی تھی، وہ احسن اقبال صاحب کے گھر گئے اور جا کے انہوں نے اس معاملے پر بڑی معذرت کی، اور دونوں فریقوں کو اس حوالے سے سراہا گیا. ایک جو گئے اور انہوں نے معذرت کی ان کو بھی سراہا گیا، اور احسن اقبال صاحب نے ان کو اپنے گھر میں بٹھایا، چائے پلائی، ان کی عزت سے بات کی، اور اس کو بھی بڑا سراہا گیا. لیکن خان صاحب جو ہیں ان سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی، اور وہ اب بھی کل بھی آج بھی وہ اپنے جلسوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے اگر احسن اقبال کو چور کہا تو کون سا غلط کہا، وہ تو ڈاکو ہے، اور اس قسم کی باتیں خان صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں. وہ خان صاحب کے ساتھ مسئلہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں جس کو میں نے چور کہہ دیا وہ چور ہے، باقی عدالتوں کا بھی فرض ہے کہ وہ میری بات مانے اور عوام کا بھی فرض ہے کہ میری بات مانے. تو بہرحال خان صاحب کی اپنی سوچ ہے. لیکن یہ ایک معاملہ ہوا جس پہ خان صاحب نے تنقید کی. آپ کو یاد ہوگا جو مسجد نبوی میں جو نعرہ بازی کی گئی تھی اور اس کی بھی بڑی پورے پاکستان میں بڑی تنقید کی گئی تھی کہ یار اس جگہ پہ جو اتنی احترام کا مقام ہے، دنیا میں سب سے زیادہ ادب کا مقام شاید وہی ہے، تو بلکہ شاید کا یقیناً وہی ہے، تو وہاں پر آپ جو ہے اس طرح کی نعرے لگوا رہے ہیں. تو یہ بھی ان کے خلاف گئی تھی بات، اور وہاں سے جو راشد شفیق جو ان کے ایم این اے تھے انہوں نے وہاں پہ ویڈیوز بنائی، اور پھر شیخ صاحب نے بھی کہا کہ جی وہاں پہ دیکھنا کیا ہوگا. بعد میں خان صاحب نے بھی کہا، لیکن جب تنقید ہوئی تو خان صاحب نے تھوڑی سی بریک مار دی تھی. لیکن اب خان صاحب نے اس واقعے کے بعد ایک دفعہ پھر اس واقعے کو بھی جواز دینا شروع کیا کہ نہیں وہ وہاں پہ بھی جو ہوا تھا وہ بالکل ٹھیک ہوا تھا. تو یہ جو ایک لوگوں کو میں تقسیم کی طرف یا ایک جسے کہتے ہیں کہ اس حد تک چلے جانا کہ کوئی باہر نہ نکل سکے، تو وہ مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ ایسا ہو. اگر دوسری سائڈ سے ایسا ہوا تو خان صاحب تو ویسے ہی شیشے کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. خان صاحب کے اوپر اگر پتھر آنے لگے تو وہ پھر اتنے زیادہ ہوں گے کہ خان صاحب شاید توقع بھی نہ کرتے ہوں. لیکن بہرحال ابھی تک ایسا کوئی واقعہ جو ہے وہ ان کے اپوننٹ پارٹیوں کی طرف سے ایسا اس طرح نہیں کیا گیا کہ ان کی پارٹی کے لوگوں کو وہ پبلک کے بیچ میں ایسا کریں. ہر پارٹی کے عوام کے بیچ میں وہ کارکن بھی ہوتے ہیں، اثر سوکھ بھی ہوتا ہے، پسند ناپسند بھی ہوتے ہیں. لیکن جس طرح خان صاحب اپنی پارٹی کے کارکنوں کو اور یا اپنے ووٹرز کو یا اپنے فینس کو یہ تقریروں میں اکساتے ہیں، وہ باتیں ہیں کہ تم لوگ ان کو گھراؤ کرو، ان کو گھروں سے نہ نکلیں، تو اس قسم کی باتیں وہ مسلسل ابھی اس مہم کے دوران بھی کرتے چلے جا رہے ہیں. لیکن یہ میری ایک ناقص رائے کے مطابق اس چیز کا خان صاحب کو الیکشن کی مہم میں بھی نقصان ہوگا. دوسرا ایک یہ ہے کہ جی ایک امکان ہے کہ یہ آج مریم صاحبہ نے کہا ہے کہ آج رات تک کسی وقت جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کوئی عوام کے لیے ریلیف پیکج کا اناؤنسمنٹ کریں گے. یقیناً پرائم منسٹر کی طرف سے ایک ریلیف پیکج ہوتا ہے تو وہ پورے پاکستان کے لیے ہوتا ہے، وہ کسی ایک حلقے کے لیے تو نہیں ہوتا. لیکن بہرحال اس کے الیکشن پہ کسی نہ کسی طرح کے اثرات ضرور مرتب ہوتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن الیکشن کمیشن کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک پن پوائنٹ نہیں کیا جا سکتا کہ جی صرف اس حلقے کے لیے ریلیف ہے، کیونکہ جو حمزہ شہباز شریف نے ایک ریلیف پیکج دیا تھا کہ جی 100 یونٹ تک استعمال کرنے والے کو بل جو ہے وہ گورنمنٹ آف پنجاب دے گی، تو اس پہ بھی عمل درآمد الیکشن تک کے لیے روکا گیا ہے. اور یہ کہا گیا تھا کہ جی یہ شاید پنجاب کے صرف ان حلقوں میں، گچے کہ انہوں نے کہا کہ جی پورے پنجاب کے لیے کسی ایک حلقے کی بات تو نہیں ہے. لیکن بہرحال وہ بھی اس پر بھی ایک تنازع کھڑا ضرور ہو گیا تھا. اور اس وقت سچویشن یہ ہے کہ جو مکمل طور پہ رپورٹس ایسی ہیں، مسلم لیگ نون جو آج سے میرے خیال کے مطابق آج سے ہفتہ 10 دن پہلے تک کچھ زیادہ سیریس نہیں لے رہی تھی معاملے کو، اب وہ اس معاملے میں بہت زیادہ سیریس ہو
ہو گئے اور انہوں نے اپنے وزراء سے بھی استعفے دلا کے ان کو انتخابی مہم میں اتار دیا، کیونکہ بہرحال یہ معاملہ صرف ضمنی الیکشن کا نہیں ہے، اس سے فیصلہ ہوگا پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے حمزہ شہباز شریف نے وزیر اعلیٰ رہنا یا نہیں رہنا، یہ الیکشن فیصلہ کرے گا۔ اگر حمزہ شہباز 10 یا اس سے زیادہ سیٹیں لے جاتے ہیں پنجاب میں، مسلم لیگ نون لے لیتی ہے، تو حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ پکی ہو جائے گی۔ اگر پنجاب میں وزارت اعلیٰ پکی ہوتی ہے تو پھر جو مسلم لیگ کی جو سربراہی میں حکومت اتحادیوں کی وفاق میں، اس کو بھی کافی تکلیف پہنچے گی۔ لیکن اگر پنجاب ان کے ہاتھ سے نکلتا ہے تو پھر وفاق میں بھی نہ صرف یہ کہ ان کی حکومت خاصی ویک فوٹنگ پہ چلی جائے گی، بلکہ جو آئندہ آنے والا الیکشن ہے اس کے اوپر بھی اس کے منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اب میں آپ سے وہ بات کرتا ہوں جو میں نے آپ سے شروع میں عرض کی تھی کہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ وہ چیلنج کیا ہے؟ چیلنج یہ جی کہ امن و امان کا جو کنٹرول کرنا ہے ان 20 ضمنی الیکشن میں، یہ پنجاب کی حکومت اور پولیس اور انتظامیہ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا، کیونکہ یہ ایسا بہت زیادہ ممکن ہوتا ہے کہ جب کوئی پارٹی الیکشن ہارنے لگے تو اس کے بعد کوئی امن و امان کا مسئلہ کریٹ کر دیا جائے اور الیکشن تاکہ وہ متنازع ہو جائے اور اس کو متنازع بنا دیا جائے۔ تو کچھ ریکارڈ بھی پاکستان تحریک انصاف کا اس سے پہلے کوئی اچھا نہیں ہے۔ آپ کو علم میں ہی ہے کہ وہ کیسے پولیس کانسٹیبل کو گولی ماری گئی جب وہ یہ لانگ مارچ کے حوالے سے معاملات چل رہے تھے، اور وہ ایک پولیس کانسٹیبل شہید ہو گیا تھا۔ وہ ایک پی ٹی آئی کے کارکن نے یہ کیا تھا اور وہ گرفتار بھی ہوئے تھے۔ اور پھر ایک جو ہے لانگ مارچ کے بیچ میں جو اسلحہ یہ لے کر آئے تھے، اس حوالے سے جو انٹیلیجنس ایجنسیوں نے رپورٹس دی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اس میں بھی انہوں نے وافر مقدار میں اسلحے کی موجودگی کا ذکر کیا تھا۔ اور پھر ابھی 2-3 روز قبل بنی گالا کے باہر عمران خان صاحب نے جو مسلح افراد 300-400 لوگ ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے مقامی بھی ایک شخص کو وہاں پہ گولی ماری ہے۔ تو ایک اسلحے کا کلچر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر بہت زیادہ نظر آ رہا ہے۔ اور پھر یہ ڈسکا کے الیکشن میں بھی نظر آیا تھا کہ وہاں پہ بھی آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ ان کے امیدوار کھڑے اور ساتھ لوگ کھڑے جدید اسلحے سے، آتشی اسلحے سے فائرنگ کر رہے ہیں۔ تو اس سچویشن کو کنٹرول کرنا بہت زیادہ مشکل ہوگا پنجاب حکومت کے لیے، لیکن بہرحال یہ کنٹرول ان کو کرنا پڑے گا، ورنہ پھر وہ جو کہتے ہیں کہ ساری چیزیں جو ہیں وہ منظر جو ہے وہ دھندلا جائے گا، اور اس دھندلاہٹ کا فائدہ جو ہے وہ پھر حکومت پنجاب کو نہیں ہوگا، پاکستان تحریک انصاف کو ہی ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔